अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कानूनी बैठक के साथ आपका मेज़बान तारिक राजपूत जलाल एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम अगर मैं ये कहूँ कि करते हुए दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है। हाल ही में जो स्वीडन के अंदर कुरान पाक की बेरुमती के हवाले से जो वाक़यात रोनमा हुए और फिर उसमें जिस तरह वहाँ की जो ऑफिशियल इन्वॉल्व थे, इसको जब देखा और जब टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर इन चीज़ों को जब देखा, यकीन करें कि दिल जो है वो खून के आंसू रोता रहा। और मुझे कहा गया कि आप इसके ऊपर प्रोग्राम करो और मैं सोचता रहा कि मैं किस तरह इसके ऊपर प्रोग्राम करूं। मुझे समझ नहीं आ रही कि आए रोज़ ये वाक़यात होते रहते हैं और बायसियत मुसलमान जो है, मैं भी डेफिनेटली एक मुसलमान होने के नाते मुझ पर भी ये फ़र्ज़ बनता है और कल क़यामत के दिन मुझसे भी पूछा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की वो किताब जिसके बारे में ख़ुद रब्बे कायनात ने फरमाया कि बेशक हमने इस ज़िक्र को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत फरमाएंगे। इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज मैंने मद्दू किया है, जिन शख्सियात को किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मैं इनसे बात करूंगा और पूछना चाहूँगा कि क्या वजह है कि इस तरह के वाक़यात रोनमा होते हैं और हम बायसियत मुसलमान क्यों इनकी रोकथाम सिर्फ़ और सिर्फ मजम्मत करते हैं। इसकी रोकथाम के हवाले से इस्लाम क्या कहता है, कानून क्या कहता है, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ जो पहले मेहमान जो मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत सारी कुतुब जो है उन्होंने लिखी हैं, मुसन्नफ़ भी हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं, बहुत बड़ा नाम जनाब मोहतरम मौलाना नूरुल रशीदी साहब मौजूद हैं। रशीदी साहब, सबसे पहले तो आपको शो में वेलकम। और जो दूसरे मेहमान हैं, आप तजिया निगार भी हैं और मुमताज़ कानून दान भी हैं, अक्सर मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होते हैं, जनाब मलक मोहम्मद ज़हीर अवान एडवोकेट साहब। मलक साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रशीदी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जैसा कि मैंने इंट्रो में बता रहा था, तो रशीद साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बायसियत मुसलमान और डेफिनेटली क्योंकि आपने इसके ऊपर कुतुब भी लिखी हैं, क्या समझते हैं इस तरह के जो वाक़यात जो हाल ही में स्वीडन के दारुल हुकूमत में जो कुरान पाक की बेरुमती के, मैं तो ये चाहूँगा आप इस पर रोशनी डालें कि बायसियत मुसलमान जो हमारा किरदार है वो क्या है, क्या होना चाहिए और क्या वजह है कि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रोनमा होते हैं। सबसे पहले तो आपके हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आप वाकई इस तरह प्रोग्रामात इससे पहले भी कर चुके हो और करते भी हो, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। सबसे पहले हमने ये देखना होगा कि कुरान मजीद मुसलमानों की किताब नहीं है। कुरान मजीद ये इंसानियत के लिए है। कुरान मजीद वो किताब है जिसको ज़िक्रुल आलमीन कहा गया है। ये तमाम आलमीन के लिए नसीहत भी है, हिदायत भी है। लेकिन आपका सवाल भी अपनी जगह बहुत अहम है कि हम मुसलमान क्या करें। सबसे पहले मुसलमानों को चाहिए कि कुरान मजीद की तालीमात पर अमल करें। अगर हमने कुरान मजीद की तालीमात पर अमल किया और अपने ज़िंदगियों में लाया तो इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि इस जैसे वाक़यात कम भी होंगे और रहनुमा भी नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। नहीं मतलब होंगे, ठीक हो गया आपकी बात का, मैं मतलब समझ गया। जिस तरह आपने कहा कि हम अमल करेंगे, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि जो इस तरह के वाक़यात हैं जो कुरान पाक की बेरुमती और इस्लाम फोबिया के हवाले से, तो क्या वजह है कि हम इनकी रोकथाम के हवाले से फिर उस तरह के मौसर जो इक़दामात हैं, मुफ्ती साहब मेरा आपसे पूछने का मकसद भी यही था कि क्या वजह है कि मौसर जो इक़दामात हैं वो करने से हम कासिर, उसकी वजह क्या है। जलाल साहब, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि बेहसियत मुसलमान हम क्या करें। तो इसका इंतहाई वो जवाब यही है कि बेहसियत मुसलमान बल्कि बेहसियत हुक्मरान, दुनिया भर में इस्लामी ममालिक के जितने हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि सबसे पहले कुरानी तालीमात को समझे, कुरान के इस पैगाम को समझे। उसके बाद जहाँ कहीं भी ऐसे वाक़यात हो उसकी ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुत्तफ़िक़ या जाम होकर इन जैसे मगरब ज़ादाओं को जवाब दे कि ये कुरान मजीद वो किताब है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि कुरान मजीद में आपके लिए भी, इंसानियत के लिए भी तालीम है। आपका पॉइंट आ गया जी, बिल्कुल मैं इंक्लूड करूंगा जी मलक मोहम्मद ज़हीर अवान साहब को, तजिया निगार भी हैं। मलक साहब, जिस तरह मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि जो किताब है कुरान मजीद है ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि पूरे आलम के लिए, और अगर आप देखें कि इसमें तमाम वो चीज़ें मौजूद हैं जो कि एक इंसान को जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के तमाम आदाब जो है वो बताती है। मैं आपसे ये पूछूंगा, जो ये फ्रीडम एक्सप्रेशन के हवाले से जो ये मगरिब जो है मगरिब जो आवाज़ लगाती है और आज उन्होंने अपनी अपनी लिमिट एक बनाई हुई है, अगर वो कोई ऐसी बात करते हैं तो फ़ौरन कहते हैं नहीं जी, अगर यहाँ से कोई बात होती है कहते हैं आपने वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके हवाले से जो है उसको आपने उसके ऊपर अमल नहीं किया। और आज ये जहाँ पर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, तो मुझे कानून दान होने के नाते आप ये बताइएगा कि आप इसके बारे में पहले क्या कहेंगे। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले जलाल साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े अहम मौजू पे बोलने का मौका फराहम किया।
دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے مولانا صاحب نے بتایا، اور اس میں دیکھیں جو اگر ہم بات جو کر رہے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کی، جو اظہار رائے کی آزادی کی بات کرتے ہیں، اگر ہم پاکستانی آئین کی بات کریں یا UN چارٹر کی بات کریں، تو کسی بھی یعنی جو پاکستان کا آئین ہے اور جو UN کو چارٹر ہے، ان دونوں کو جو میں نے اسٹڈی کیا اور یہاں پر جو چیزیں ملی، جو بنیادی حقوق ملے، جو فنڈامنٹل رائٹس ملے، اس میں کہیں بھی ایسا منشن نہیں ہے کہ آپ کسی کے مذہب کی یا کسی کی مذہبی شخصیات کی یا ہستیوں کی آپ ان کی توہین کریں۔ UN کو جو چارٹر ہے 1948 کے اندر یہ اس کو مطلب نہ قرارداد کے ذریعے منظور کیا گیا، مولانا صاحب نے بھی اسٹڈی کیا ہوگا، آپ نے بھی اسٹڈی کیا ہوگا، اس میں یہ مینشن ہے کہ آپ ہر شخص کو زندگی گزارنے کے وہ تمام اصول جو ہیں وہ سب کے لیے برابر ہیں، اور کسی جگہ مینشن نہیں کیا گیا کہ جی وہ آپ اب جو آپ کہہ رہے ہیں نا اظہار کی آزادی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کسی کے مذہب کی یا کسی کی مذہبی شخصیات کی یا کتابوں کی توہین کریں، یہ کسی مذہب کے اندر بھی نہیں ہے اور کسی قانون کے اندر بھی نہیں ہے۔ سر یہ نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے؟ پھر چلے نہیں ہے، میں آپ کی بات کو یہ آگے بڑھاتا ہوں۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جب یہ چیزیں جس طرح آپ نے بتائی ہیں بالکل یہ ان رائٹنگ جب موجود ہیں ان کو بھی یہ پتہ ہے، تو پھر اس واقعات کے اوپر ہمیں بحیثیت قوم یا بحیثیت مسلمان میں کیا کرنا ہے؟ جلال صاحب ہمیشہ یہ چیز آپ ذرا اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا، آپ تجربہ کیجئے گا، ہمیشہ دشمن حملہ کس پہ کرتا ہے؟ حملہ کون کرتا ہے؟ جو آپ سے خوف زدہ ہوتا ہے۔ مغرب اسلام سے خوف زدہ ہے اور رہے گا۔ اسلام وہ جتنا وہ طنز کرتے ہیں اسلام اتنا پھیل رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص یہ حرکت کرتا ہے وہ ذہنی طور پر وہ عام انسان کی نسبت وہ بہت اس کا جو مینٹل کا لیول ہے وہ عام انسان کے لیول کے برابر نہیں ہے، یعنی بالکل کم، اس کو کمزور ترین اس کو انسان کہیں گے۔ وہ جب اس پوزیشن میں ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے، لیکن اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے آرٹیکل لکھے، بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر سرچ کی کہ یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں۔ اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے ایسی حرکت کرتا ہے جس میں جو ہے نا وہ اس کی مشہوری ہوتی ہے یا پاپولر ہوتا ہے، اور اس کو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس کی کیوں واقعات ہو رہے ہیں، تو میں نے لاسٹ ٹائم بھی جو مولانا صاحب نے ایک پروگرام کیا تھا نول میں، ادھر بھی میں نے ایک بات کی تھی کہ وہ وقت جب مسلمانوں کا بول بالا تھا، مسلمانوں کی طاقت تھی، تو کسی کی جرت نہیں کہ کسی ادنا وزیر کے بارے میں بات کریں، یعنی عظیم ہستیوں کو چھوڑ دیں، وہ تو وہ بہت اعلیٰ ہیں یعنی وہ اس وقت میں۔ لیکن آج مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، قوموں میں بٹے ہوئے ہیں، اس تقسیم کی وجہ سے۔ لیکن دنیا کے 60 سے زیادہ ممالک ہیں مسلمانوں کے، اور ان کے پاس ذرائع جو ہیں آمدن کی بھی موجود ہیں، جو آپ کے تیل پٹرول سارا ان مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن ان کی تقسیم کی وجہ سے، ان کی کمزوریوں اور یشوں کی وجہ سے آج مغرب ہمارے پر حاوی ہے۔ ملک صاحب پھر پوائنٹ تو یہی آ گیا نا، میں مجھ سے آپ کی طرف آؤں گا، لیکن سر آپ کہہ رہے تھے کہ تفرقوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں، آج ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ نے وسائل کی بات کی، پیٹرول ہمارے پاس موجود ہے، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی ہمیں جو ہے وہ اہل مغرب کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ تو وجہ تو یہی ہے کہ ہم آپس میں ہمارا اتفاق نہیں ہے۔ میں مجھ سے یہ سوال لے کر آپ کی طرف آؤں گا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے قرآن پاک کا وارث بنایا ہے، اس کتاب کے حوالے سے جو ہے وہ حفاظت کے لیے یہاں پر دنیا میں بھیجا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے۔ لیکن میں آپ سے پھر یہی چاہوں گا کہ کیونکہ آپ کو دیکھنے اور آپ کو سننے والے لاکھوں لوگ جو آپ کو دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ صرف ہم مذمت تک رہیں گے کہ آج وقت آ گیا ہے کہ ہمیں یک زبان ہو کر، ہمیں اپنے اختلافات بلا کر قرآن و سنت کی روشنی میں ذرا یہ بتائیے گا کہ آج ہمیں بحیثیت مسلمان قوم ہمارا کیا فرض ہے، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں سر، ایک تو یہ ہے کہ جیسے ملک صاحب نے بھی کہا کہ متفق ہونے کی ضرورت ہے، ساتھ ساتھ اس وقت اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ جتنی اسلامی ممالک ہے ان کے حکمرانوں کو چاہیے کہ مغرب کو دعوت دے، اور میرے طرف سے بھی مغرب کو دعوت ہے کہ وہ ایک مذاکرہ کا ایک پروگرام بنائے۔ ان کو جتنی اسلام پر، قرآن مجید پر کوئی اشکال ہو، کوئی اعتراض ہو، دلائل کے روشنی میں ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم مغرب سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ممالک میں آپ کے ملک کا جھنڈا اگر کوئی جلائے تو کیا وہ برداشت کر سکتے ہیں؟ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر وہ اس کے لیے قانون ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر اتنی مسلمانوں کی عظیم کتاب جو کہ پوری انسانیت کے لیے، اس کو جلاتے وقت وہ یہ ذرا غور کرے
کہ ان کی جو امن کی باتیں ہیں وہ کہاں کے لیے ہے، ان کی جو بڑے بڑے اظہار رائے کی باتیں ہیں وہ کہاں کے لیے؟ یہ تو وہ قرآن مجید ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی موجود ہے، یہ تو وہ قرآن مجید ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر 25 مرتبہ آیا ہے، یہ تو وہ قرآن مجید ہے جس میں مریم رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا ذکر 34 مرتبہ آیا ہے، یہ تو وہ قرآن مجید ہے جس میں داؤد علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے۔ تو مغرب سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا تعلق اگر عیسائیت سے ہے تو عیسائیت کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، اگر آپ کا تعلق یہودیت سے ہے تو حضرت یہودیوں کے نبی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اگر آپ کا تعلق انسانیت سے ہے تو انسانیت کا تذکرہ، انسانیت کے جینے کا طریقہ، انسانیت کے لیے معاملات، معاشرات، اخلاقیات، یہ سارے چیزیں موجود ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ تمام ایسے ممالک جن میں یہ گستاخیوں شروع ہے یا کی گئی ہے ان سے بائیکاٹ کرے، سوشل بائیکاٹ کرے، ان کی جو فروخت شدہ چیزیں ہیں ان کو بھی چھوڑ دے، اور ان کے سفارت کے جو وہ ہے ایک تعلقات ہے اس کو بھی ختم کرے، ان کو ایک پیغام پہنچانا چاہیے۔ بڑی خوبصورت بات کی مفتی صاحب، بڑی خوبصورت بات کر تھی۔ میں اسی بات کو آگے لے کر ملک محمد ظہیر اوان صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اور میں کیونکہ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کیونکہ میرا مقصد یہی ہے کہ ہم نے آج اپنے اس پروگرام کے تھرو جو ہمارے سننے اور دیکھنے والے ہیں ان کو پیغام دینا ہے، ان کو میسیج دینا ہے، تو میں یہ آپ سے چاہوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ہمیں باعث مسلمان جناب مفتی صاحب بتا رہے تھے، اگر وہ ان باتوں پہ نہیں آتے، آج ہم اس ایسی پوزیشن میں ہیں کہ ہم ان کا بائیکاٹ کر سکیں، آج ہم ایسی پوزیشن میں ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو جو ہے وہ ختم کر سکیں، کیونکہ ہم تو اتنے کمزور ہو چکے ہیں، ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہمیں اللہ پہ جو ہے توکل ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جلال صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ سویڈن کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں سرکاری سرپرستی ہوئی ہے، دیکھیں بہت سے ملکوں کے اندر قانون بنے ہوئے ہیں۔ اب جو میں نے سرچ کی اور وہاں سے جو میں نے مواد لیا وہ شیئر کر رہا ہوں کہ سویڈن کے اندر جو عدالت نے اس شخص کو پرمیشن دی کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، وجہ کیا تھی کہ وہاں کے اندر جو اس کا آئین تھا، قانون تھا، اس کے اندر یہ پابندی نہیں تھی۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے، اس کے لیے چند پوائنٹ ہیں۔ ایک تو سویڈن کے اندر جو مسلمان موجود ہیں، جو ہمارے وہاں پہ بھائی بہنیں، ان کا کام بنتا ہے کہ وہ وہاں کے پارلیمنٹ کے اندر جب الیکشن وہاں پہ ہوتے ہیں تو اپنے جو نمائندے عام منتخب کرتے ہیں، کیونکہ سویڈن کے اندر میجارٹی کے اندر مسلمان وہاں پہ موجود ہیں، جو کہ وہاں چونکہ وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ اس کی روک تھام کس طرح کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ پروگرام کیونکہ یورپ میں جانا ہے تو میری ان کے لیے تجویز ہے، ان سے گزارش بھی ہے کہ وہ جب وہاں پہ اپنے نمائندے منتخب کریں، ان لوگوں کو منتخب کریں کہ وہ پارلیمنٹ ہو، اس کے یعنی سویڈن کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہاں پر جا کر وہ وہاں پہ ایکٹ پاس کرائیں۔ جب وہاں پہ ایکٹ بن جائے گا تو پھر پولیس یا کوئی بھی اتھارٹی اس کو پرمیشن نہیں دے گی۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ نمبر 2 پہ جو حکومت پاکستان یا جو بصیرت قوم ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑا فورم جلال صاحب ہمارے پاس OIC ہے، جو اسلامی ملکوں کی تنظیم ہے، یہ سب سے بڑا مضبوط فورم ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس پلیٹ فارم پر آپ کے علم میں ہے کہ 2019 میں اسلامی کانفرنس کی جو ان کے اپنا ایک فیصلہ ہوا تھا، اس کی روشنی میں انہوں نے ایک قرارداد جو تھی وہ UNO میں جمع کرائی تھی، اور میرے حال میں 16 مارچ کی کوئی ڈیٹ طے ہوئی ہے اسلام ہویا کے خلاف بنانے کے لیے، تو وہ بھی ایک ان کی ایفرٹ تھی۔ اس فورم کو استعمال کیا جائے، یورپی یونین کے ذرائع ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو یوز کیا جائے، اور معاشی طور پر اگر کوئی ملک ذاتی کرتا ہے تو تمام، صرف پاکستان نہیں، تمام مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہو کہ فلاں ملک کے ساتھ معاشی بائیکاٹ کرنا ہے، سیاسی بائیکاٹ کرنا ہے۔ جس طرح ترکی نے سویڈن کے ساتھ انہیں بائیکاٹ کیا، اب اکیلا ترکی کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک صرف کسی ایک ملک کی کتاب نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کی کتاب ہے، تو تمام مسلمانوں کے فرائض میں شامل ہے، جتنے بھی ان کے کسی عہدیدار ہیں یا پارٹی کے عہدیدار ہیں یا ملک کے عہدیدار ہیں، کسی بھی منسٹری میں ہیں، تو یہ اجتماعی طور پر وہاں پہ ان تمام فورم کو استعمال کرتے ہوئے، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ سفارتی تعلقات کو استعمال کریں اور معاشی بائیکاٹ کریں، اس کے علاوہ اور رستہ نہیں ہے۔ جہاد کا بھی ذکر کیا گیا، لیکن وہ اس کے لیے بھی وہ بھی اس طرح بھی ہم جا سکتے ہیں، لیکن یہ جو دیگر ذرائع ہیں، قانونی ذرائع ہیں، ان کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ میں آخر میں مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا، جس طرح ملک صاحب نے بات کی اور بڑی خوبصورت بات کی، لیکن ہمیں حقیقت کو بھی نہیں بھلانا چاہیے۔ انہوں نے OIC کا ذکر کیا، تو میرے ذرائع کے مطابق، اور آپ بھی LLM لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، OIC کی جو اہمیت ہے، جو ویلیو، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور یہ ہم صرف مذمت کرتے رہتے ہیں۔ میں صرف یہ چاہوں گا کہ شرعی حوالے سے اور قرآن پاک کے حوالے سے آج کیا ایسا پلیٹ فارم ہے کہ تمام مسلمان جس کے اوپر کٹھے ہو جائیں،
ایک میسیج دیں، ایک پیغام دیں، وہ قرآن مجید کی صورت میں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے ہے، وہ کون سا پلیٹ فارم رہے گا جس میں تمام مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جلال صاحب، ایک تو اگر ہم ان ممالک کے قوانین کو پڑھیں، جیسے وہ ڈنمارک کا جو قوانین ہے وہ B226 سویڈن کے قوانین چپٹر 16 دفعہ B، اس کے اندر بھی یہ قانون وہاں موجود ہے کہ جو کسی کی توہین کرے تو اس کے لیے 2 سال سزا ہے۔ تو پہلے تو ان کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو اپنے قوانین ہے اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا اگر ان ممالک میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے ہو، کیا ان ممالک میں اگر کوئی بائبل کو آگ لگائے تو کیا اس کے لیے قانون نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ لگانا چاہیے۔ دیکھو، بائبل کو یا ہندو مت کی جو کتابیں ہیں، اگرچہ اس میں بہت کمزور باتیں ہیں لیکن اس کا ہم احترام کرتے ہیں۔ بیشت مسلمان، یہ احترام قرآن نے ہمیں سکھایا ہے کہ آپ ان کے خداؤں کا بھی احترام کریں۔ ان کے کیوں کہ ان کو برا بلا ہم کہیں گے تو وہ ہماری اصلی خدا کو گالی دیں گے۔ ہم تو ان کی کتابوں کا بھی احترام کرتے ہیں، تو ان کو ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی احترام سیکھیں۔ اور پھر اسی قرآن مجید میں ہے اور اسی اسلام میں ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہو تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ مسلمان حکمرانوں کو اس وقت ایک متفقہ ایک فیصلہ جاری کرنا چاہیے۔ دنیا بھر کے تمام جو بڑے بڑے شیخ الحدیث ہے، بڑے بڑے مفتی اکرام ہیں ممالک میں، ان کو ایک فتویٰ جاری کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسے کام کرے تو ان کے لیے جو سزا قرآن میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، تعزیرات ہند میں، تعزیرات برطانیہ میں، تعزیرات ڈنمارک میں، اور اس طرح قوانین جو وہاں ہیں، یہ پوری دنیا کے جو قوانین ہیں، اقوام متحدہ ہے، وہاں آواز ہم اٹھائے تو اللہ کی فضل و کرم سے امید ہے کہ ان جیسے چیزوں کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے بات کی اور سویڈن کے حوالے سے جو قرآن پاک کی بے حرمتی کے حوالے سے اور بڑے خوبصورت انداز میں مولانا نور الرشیدی صاحب اور ملک محمد ظہیر اوان جو سینئر تجزیہ نگار ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے یہاں پر بتایا۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ باحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم صرف جو ہے وہ مذمت تک کرنا رہیں، بلکہ آج وقت ہے کہ حقیقی اور صحیح معنوں کے اندر پہلے تو اپنے آپ کو متحد کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جو جتنی بھی تعلیمات ہیں ان پر عمل درآمد کرتے ہوئے اپنے آپ کو یکجا کریں، اور یہ پیغام دیں، یہ میسیج دیں کہ اگر نیکسٹ ٹائم ایسی اگر کوئی چیز ہوگی تو اس کے اوپر نہ صرف ہم مذمت کریں گے بلکہ مرمت بھی کریں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے اینکر طارق راجپوت جلال کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔